امید ہے کہ آپ सब लोग खैर खैरियत से। अल्लाह ताला आपको खुशबाश रखे। हमने पिछली क्लास में इन अहादीस की इबारत पढ़ ली थी, तर्जमा बाकी है। अ, मेरे जहन में यही है, आप लोगों में से कोई तस्दीक कर दें। जी उस्ताद जी ऐसा ही है। अच्छा जी। ये किस्सा तो अक्लिन व उरैना, ये वाली रिवायात हमने पढ़ ली थी। और बाबू गज़वात ज़ातिल क़रद, ये यहाँ से पढ़ना है, इबारत भी पढ़नी है। मैं इसका तर्जमा कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते हैं। तर्जुमा उस्ताद जी हो गया था पहली का। दूसरी में आपने कहा था कि वो जो एक मसला है वो करना है डिस्कस, जो कसामा का। कसामा का तर्ज, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरन। कसामा का किसी को पता है किससे कहते हैं? जी सर ये भी देखा है। वो ये है कि अगर कोई अनआइडेंटिफाइड आपको लाश मिलती है और फिर उसके जो वर्सा किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो फिर उन्हें कस्में खानी होती हैं इस पे 50। और फिर जिन पे इल्जाम लगाया जाता है उन्होंने भी अगर उसका रद्द करना है तो फिर वो भी आगे से कस्में खाते हैं। 50 कस्में या 50 अफराद कसम खाएंगे? मैंने तो जहाँ से देखा वहाँ 50 कस्में लिखा हुआ था कि 50 कस्में खानी पड़ती हैं। वो शायद 50 अफराद की हों। जी जी, ये 50 अफराद हैं। ये किसी आबादी में अगर कोई लाश मिले और उसका कातिल आइडेंटिफाइड ना हो, तो फिर उस इलाके के लोग कसम उठाएंगे, 50 लोग, कि हमने इसको कत्ल नहीं किया और ना ही हम कातिल को जानते हैं। जब वो ये कसम उठा लेंगे तो फिर उस बस्ती वालों को बरी जिम्मा समझा जाएगा। और अगर वो कसम नहीं उठाएंगे 50 लोग, तो फिर यानी तहकीक आगे बढ़ेगी, तफ्तीश आगे बढ़ेगी और इन्हीं पर शक किया जाएगा और इन लोगों को फिर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जाहिर बात है कि इसमें जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो फिर ये भी तलाश करने की कोशिश की जाएगी कि कातिल कौन है, असलन कातिल कौन है। और जो लोग कसम उठाने से इनकार करेंगे तो फितरी तौर पर शक उन्हीं पे जाएगा। और अगर कोई कातिल पिन पॉइंट करके ना मालूम हो, तो फिर दियत का फैसला किया जाएगा। और दियत का एक हमने फिक में गालबन डिस्कस किया था, दियत अलल आकिला। ये दियत अलल आकिला का क्या मतलब है, आप में से किसी को मालूम है? तो जी ये जो कबीला होता था वो देता था, या जो करीबी लोग होते थे वो सारे मिलके दिए देते थे। हाँ, आकिला का मतलब होता है बरादरी। तो जो आदमी यानी जिससे कत्ल हुआ है, कत्ल खता, तो उसकी बरादरी दियत देती है। वो दियत में उसके साथ शरीक होती है, दियत की अदायगी में। और जिसने कत्ल अमद किया है, कत्ल शिबह अमद किया है, तो वो फिर खुद पर्सनली कातिल खुद दियत देता है। उसमें आकिला बरादरी उसकी शरीक नहीं होती। तो बरादरी कौन है? तो आमतौर पे जो हमारी नस्बी पहचान है, बरादरियां, यहाँ से वो मुराद ली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपकी प्रोफेशनल लोग हैं, मसलन तंजीम है डॉक्टरों की या ड्राइवरों की तंजीम है, कोई एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर गया, अब ड्राइवरों की जो तंजीम है वो अकेला तस्वुर की जाएगी। इसी तरह अगर किसी डॉक्टर ने कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया है या कोई ऐसा मामला बन गया है और बंदा मर गया है, तो दियत अल आकिला का मतलब होगा कि जो लोग मेडिकल की फील्ड में हैं, यानी इनकी एसोसिएशन है वगैरह, तो वो इसकी दियत अदा करने में शरीक होंगे। और इसका फायदा ये होता है कि फिर लोग जरा केयरफुल हो जाते हैं। ऐसे ही लाइसेंस जारी नहीं करेंगे सबको, बल्कि देखभाल के कि हाँ वाकई से काम आता है तो फिर जारी करेंगे, वगरना तो लोग बेपरवाह हो जाएं। तो यहाँ पर तो कसामा के पीछे भी यही उसूल कार फरमा है
کہ ایک آبادی ہے اور وہاں پہ ایک بندہ مار کے چلا گیا ہے اور ساری آبادی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر یا تو وہ اپنی برات کا قسم اٹھا کے اظہار کریں گے، یا پھر قاتل ڈھونڈ کے دیں گے، یا پھر یہ دیت وغیرہ کی ادائیگی میں وہ سب شریک ہوں گے، تو یہ قسامہ اسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو روایت ہے اس میں ابو قلابہ، ابو رجا مولا ابی قلابہ، وہ کہتے ہیں وکانا معاہو بالشام، وہ شام میں تھے، ان عمر بن عبد العزیز استشار الناس یومن، حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے لوگوں سے ایک دن مشورہ کیا اور کہا ما تقولون فی هذه القسامہ، قسامہ کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حق کن، یہ حق ہے، قضا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ذریعے فیصلے کیے ہیں، وقضت بہ الخلفاء قبلک، اور آپ سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے بھی اس کے ذریعے فیصلے کیے ہیں۔ وہ ابو قلابہ تھا خلف سریری ہی، ابو قلابہ یہ ان کے تخت کے پیچھے تھے۔ وقال انبسط بن سعید، انبسا بن سعید نے کہا فإن حدیث انس فی العرنیین، عرنیین کے معاملے میں یعنی انس، حضرت انس کی حدیث کہاں گئی؟ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قسامہ میں جو عرنیین تھے انہی کو، جنہوں نے قتل کیا تھا انہی کو سزا ملی، اور کسی کو سزا نہیں ملی ارینا قبیلے سے یا اس علاقے کے لوگوں سے، کیونکہ اس میں وہ لاش تو ملی تھی، تو وہ گویا کہ اس روایت کو، اس واقعے کو قسامہ کے حکم کے خلاف سمجھ رہے تھے۔ تو ابو قلابہ نے کہا یا حدثہ انس بن مالک، کہ انس بن مالک نے یہ والی حدیث مجھے بیان کی، اور قال عبد العزیز بن صہیب بن انس، تو کہتے ہیں کہ عبد العزیز بن صہیب نے انس سے روایت کیا کہ یہ لوگ من اورینا تھے، یعنی اورینا قبیلے سے تھے۔ وقال ابو قلابہ عن انس، اور ابو قلابہ انس سے روایت کرتے ہیں من عقل، کہ یہ لوگ عقل قبیلے سے تھے، اور ذکر القصہ، اور پھر وہ سارا قصہ بیان کیا۔ مطلب یہ تھا کہ ابو قلابہ کا یہ بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ قسامہ کا معاملہ اور ہے، اور یہ قرآنیین کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے اس میں قاتلوں کا پتہ تھا، وہ 8 لوگ یا 12 لوگ جو اس وقت موجود تھے، تو انہی کو قتل کیا گیا تھا، ان کے علاوہ ان کے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو نہ قسم اٹھوائی گئی نہ قتل کیا گیا، تو اس لیے یہ قسامہ کا واقعہ نہیں ہے۔ تو انبسا بن سعید جو حضرت انس کی روایت کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کر قسامہ کے واقعے پر تنقید کرنا چاہ رہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے ہمارے علاقے میں، شاید آپ لوگوں کے بھی گاؤں میں یا قصبوں میں، رات کو پہرا لگا کرتا تھا ٹھیکری پہرا، لوگ خود، یعنی کوئی پولیس یا کوئی اور اس میں شریک نہیں ہوتا تھا، محلے کے لوگ شریک ہوتے تھے، اور اس میں باریاں لگا کرتی تھیں کہ یہ گھر اس رات کو پہرا دیں گے اور یہ گھر اس رات کو۔ تو آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا یاد ہے اپنے علاقے میں؟ جی استاد جی، ہمارے صادقاباد میں لگتا ہوتا تھا اس طرح، چھوٹے جب ہم تھے تو یاد ہے اس طرح کا۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جن کا علاقہ ہے، جو وہاں پہ رہنے والے گاؤں والے، وہ اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، تو شریعت بھی یہ قسامہ والے واقعے میں ان کو ذمہ دار سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کو اپنے معاملات سے اتنا بے پرواہ ہو جانا کہ کوئی بھی آ کے کوئی بھی یہاں پہ کر جائے، تو یہ کوئی بات درست نہیں ہے، لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو قسامہ اسی ذمہ داری کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا جی، استاد یہ، جی ارینا، ہاں جی، جی استاد جی جی ارینا، فرمائیں۔ یہ جو اونٹ کی پیشاب کے حوالے سے آج کل، جی آپ اس کے بارے میں سنے بہت مشدد ہے، لیکن بہرحال امام یوسف کا سننے کا قول ہے کہ اگر کسی کی کسی جانور کی پیشاب سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہی ہے تو طبیب کی اجازت سے حسب ضرورت یہ دے سکتے ہیں، تو اس کی سر کنفرمیشن۔ دوسری بات، آج کل یہاں پر استاد جی ایک ہمارے پاکستانی بھائی تھے، تو ان کے ریلیٹیو میں
स्पेशली गुर्दे डायलिसिस तक पेशेंट पहुंच चुके थे। और एक जी जी। इंडियन सिख था, उसने हमको बता दिया कि पेशेंट को न बता दे, लेकिन ये गाय का पेशाब ठंडा करके हमको पिला दे, और मरीज को ये ना बता दे पहले से, तो इससे ना इसके ये मसला हल होगा। तो यहाँ पर हमारे पड़ोसी है, और यकीनन उसने दो बंदों का इस तरह ये करवा दिया, और उनको ना अफाका हो गया, डायलिसिस से वो बंदे वापस आ गए मतलब। हम्म। तो शरीर लिहाज से उस्ताद जी, ये इलाज कराना या किसी को रिकमेंड करना, ये अच्छा जी। प्रैक्टिकली हो गई उस्ताद जी। जो हमारे पड़ोसी है ना, जी जी। इसने यहाँ पर सऊदीया में है, और इनका दोस्त था पाकिस्तान में, और इसने ये इलाज उनको इसने कराया, दो बंदों पर इसने इम्प्लीमेंट किया, और दोनों की गुर्दे ठीक हुई उस्ताद जी। अच्छा चलें, देखें ये ओकल और ओरेना के लोग ये भी बीमार हुए थे। और अगर रिवायत के ज़ाहिरी अल्फाज को देखें तो उन्होंने ये ऊँटनियों का दूध और पेशाब वगैरह ये पीने के लिए इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है, और इसी से अब इसकी तौजीहात हैं। जो लोग यानी शराब या पेशाब वगैरह जो नापाक चीज़ें हैं, या तदावी बिल हराम वगैरह का जो मसला है, उसमें वो ये कहते हैं कि इन चीज़ों को आप इस्तिरारी कैफियत में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ लोग तो इससे ये निकालते हैं ना कि यहाँ से इसका मतलब ये है कि जो मायुकल लहमुहु जानवर हैं, कि जिनका गोश्त खाया जाता है, हलाल जानवर, उनका पेशाब नापाक नहीं है, वो नजिस नहीं है। तहारत और नजासत के मसाइल में वो इससे इस्तेदलाल करते हैं इस रिवायत से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो लोग इसको नजिस कहते हैं, तो इस्तिरारी कैफियत में वो भी नापाक चीज से जब जब इलाज ही वो हो, तो उससे इलाज करने का या उससे अपनी इस्तिरारी कैफियत को दूर करने का के लिए इस्तेमाल करने इसके कायल हैं। तो जो लोग इसमें कहते हैं कि ये यशरबू बिन अल्बानिहा, ये अल्बान के साथ शुर्ब का ताल्लुक है, और अबवाल के साथ खारजी इस्तेमाल का ताल्लुक है, मालिश वगैरह करने का, तला के माना में। तो यानी अब चलें, अगर उनकी ही बात ले लें, तो फिर भी इस तरारी कैफियत में अगर जान बचाने के लिए सिर्फ यही इलाज बचा हो, तो फिर इसकी इजाजत है। ये तो कुरान करीम कहता है, फमन इस्तुर्र गैर बागिन वला आदिन, हराम को खाने की इजाजत है, तो फिर इसकी इजाजत भी मौजूद है। तो इसलिए ये मसला कि अगर इसको आप इस्तेमाल करेंगे, मसलन जो डायलिसिस तक चला गया बंदा, अब तो उसकी जान खतरे में है। और जान खतरे में होना कोई मौहूम नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। डायलिसिस वाले लोग कसरत के साथ उनकी अमवात होती हैं, और बहुत कम ऐसा हुआ कि डायलिसिस करवाते करवाते कोई आदमी ऐसा दुरुस्त हो गया कि वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ गया। तो इसका मतलब है कि वो हालत इस्तरार में चला गया। तो अगर उस हालत में किसी इलाज के तौर पर उसको ये दिया जाता है, तो इसकी गुंजाइश मौजूद है, इसमें हरज नहीं है इस्तरारी कैफियत में। और जो लोग यहाँ से इस्तदलाल ये करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इलाज ही ये तजवीज़ किया था, और इस बीमारी का इस्तौखमू अल मदीना, इसके बहुत दीगर रिवायात में इसके अल्फाज भी मुख्तलिफ हैं कि बीमारी क्या थी। तो उस बीमारी में ये बीमारी उनको पेट की ही थी, यानी पेट में पानी पड़ने की या पेट फूल जाने की, कोई इस तरह की ही बीमारी थी। तो ये गुर्दों वगैरह का जो मरीज होता है, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं, तो उसका भी ऐसे ही होता है कि वो ब्लड में जो यूरिन का यानी मिकदार है वो साफ नहीं हो सकती, तो वो बढ़ती रहती है। तो फिर उसको साफ करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। तो इसको अगर आप इस दरारी कैफियत में लें तब भी इसकी इजाजत है। और जो लोग दूसरा मौकिफ रखते हैं कि आपने वाकयातन उनको पीने का कहा था, तो उनके यहाँ तो बिल्कुल इसकी इजाजत मौजूद है। तो जब इजाजत मौजूद है, तो इलाज के लिए अगर इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हरज नहीं है। जी शाह अली साहब। जी उस्ताद जी। हाँ तो अगर जो लोग इसको पीने के लिए कहते हैं ना, क्या ने पीने का कहा,
تو وہ بھی ما یؤکل لحمہ ان تک محدود رہتے ہیں۔ تو ویسے اونٹ کا جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور اس میں کچھ ایسی اس کی سٹرکچر میں اس کے اندر جو پانی پہ گزارا کرنے کے حوالے سے جو ایکسٹرا اس کی کوالٹیز ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی میڈیکلی کوئی ایسی بھی کوالٹی ہو۔ ظاہری بات ہے کہ ان کا علاج تو یہ حدیث سے ثابت ہے نا کہ وہ ٹھیک ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو یہ اسی علاج سے افاقہ ہو سکنے کی امید ہے تو وہ علاج کر سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ اگلا باب ہے باب غزوہ ذات القرد۔ یہ غزوہ اس واقعے کو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود ان لوگوں کے پیچھے گئے تھے۔ جب حضرت سلمہ بن اقوا انہوں نے یعنی آواز لگائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ان کی آواز پر اس طرف گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں موجود تھے۔ لیکن اس میں ظاہری بات ہے لڑائی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں گے حضرت سلمہ بن اقوا یہ بڑے تیر انداز اور بڑے تیز بھاگنے والے آدمی تھے، تو انہوں نے اکیلے نے ہی ان سب لوگوں کو بھگا دیا تھا تیر مار مار کے، اور وہ جو اونٹنیاں تھیں وہ بھی چھڑوا لی تھیں، اور لگ بھگ 30 کے قریب جو چادریں اپنی چھوڑ کر وہ بھاگے تھے تو وہ بھی مال غنیمت میں آئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو حضرت سلمہ بن اقوا نے یہ بھی کہا کہ ابھی وہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں نے ان کو پانی نہیں پینے دیا تو پیاسے ہیں، تو وہ دور نہیں جا سکتے، تو آپ کسی کو بھیج دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ کیونکہ غزوہ خیبر بالکل قریب تھا، تیاریاں ہو رہی تھیں، اور 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے غزوہ خیبر سے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں مصروفیت کی وجہ سے ان کے پیچھے جانا یعنی مناسب نہیں سمجھا۔ اور جو آپ نے نصیحت فرمائی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ دشمن پر غلبہ پالیں اور آپ کا جو نقصان ہے وہ پورا ہو جائے تو پھر دشمن کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور لوگ یعنی صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان بہت کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو اس بات کی امید بھی تھی کہ لوگ اگر قتل ہونے سے بچ جائیں تو پھر اس لہر کے اندر وہ بھی اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو بنو غطفان کے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے کسی کو نہیں بھیجا۔ تو اس کو غزوہ صرف اس تناظر میں کہا جاتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں اسے، 2 روایات ہیں 1 2۔ جی شفیق صاحب آپ بسم اللہ کریں گے؟ جی استاد جی میں پڑھتا ہوں۔ جی جی بسم استاد اللہ۔ جی میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ باب غزوۃ ذات القرد وهي غزوة التي أغاروا على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكان لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذ لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها قال غطفان قال فصرخت 3 صرخات يا صباخاه قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهه حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بالنبل وكنت راميا أنا ابن الأكوع اليوم وأرتجز لقاها منهم واستلبت منهم 30 بردة قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس وهم قتاش فبعث إليهم الساعة فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجع قال ثم ويردفني رسول الله عليه وسلم
عن ناقته حتى دخلنا المدينة. جی جزاک اللہ خیرن. باب غزوہ ذات القرد. غزوہ ذات القرد اس کا عنوان ہے. وہی الغزوہ، یہ وہ غزوہ ہے التی اغاروا، جس میں انہوں نے یعنی حملہ کیا تھا یا قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، غارت گری کی تھی، علی لقاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاح پر. لقاح کہتے ہیں دودھ دینے والی اونٹنیوں کو. قبل خیبر بثلاث، خیبر کی جنگ سے پہلے 3 دن. تو ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمۃ بن الاقویٰ ان سے سنا، وہ فرما رہے تھے خرجت قبل ان یؤذن بالاولی، میں نکلا اس سے پہلے کہ اذان دی جائے اولا کے لیے. یہاں پر اولا سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے تو. مغرب کی نماز. یہ ہاں فجر جی کی نہیں ساری؟ استاد نماز تہجد. 2 نمازیں ہوتی تھی نا، تو 2 اذانیں ہوتی تھی. وہ ویسے تو کہتے ہیں زیادہ رمضان میں ہوتی تھی، لیکن پہلی جو ہے وہ تہجد کے لیے اور دوسری پھر فجر کے لیے. ہاں جی، یہ اولا سے مراد یہاں پہ فجر کی اذان سے پہلے. فجر کی اذان عام طور پہ حضرت بلال دیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے جو اذان ہوتی تھی وہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ دیا کرتے تھے. تو یہاں پر قبل ان یؤذن بالاولی، یہاں سے مراد ہے کہ جو عبداللہ بن ام مکتوم جو اذان دیتے تھے اس سے کچھ دیر پہلے. وکانت لقاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترعا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنیاں تھیں دودھ دینے والی وہ چر رہی تھیں بذی قرد، ذی قرد میں. قال، وہ کہتے ہیں فلقیانی غلام عبد الرحمن بن عوف، میری ملاقات ہوئی عبد الرحمن بن عوف کے غلام سے. فقال، اس نے کہا اخذت لقاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو پکڑ لیا گیا. قلت، تو میں نے پوچھا من اخذها، کس نے ان کو لیا ہے؟ اس نے بتایا کہ غطفان قبیلے کے لوگ ہیں. فصرخت 3 صرخات، میں نے 3 چیخیں لگائیں. چیخ صرخ کہتے ہیں چیخ کو، یعنی میں نے اونچی آواز سے 3 دفعہ یہ پکارا یا صباحا. یہ آواز تھی کہ جو وارننگ دینے کے لیے، کسی کو الرٹ کرنے کے لیے بولا جاتا تھا. یعنی مطلب یہ تھا کہ صبح ہو گئی ہے اور خطرے کی بات ہے، اٹھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ فاسمعت ما بین لابتي المدینہ، مدینے کے 2 لابوں کے درمیان جو جگہ تھی میں نے ان کو سنایا، یعنی بہت اونچی آواز سے میں نے یہ آواز لگائی، اور رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، تو یہ آواز پھر گونجی بھی. ثم اندفعت علی وجہی، پھر میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا. حتی ادرکتہم، یہاں تک کہ میں نے ان کو جا لیا. وقد اخذوا یستقون من الماء، اور انہوں نے پانی پینا شروع کیا تھا، یا پانی سے یا پینا خود بھی اور جو جانور تھے ان کو بھی پلانا شروع کیا تھا. فجعلت ارمیہم بنبلی، میں نے ان کو اپنے تیروں سے مارنا شروع کیا. وکنت رامین، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تیر انداز یعنی تیر چلانے والا آدمی تھا. واقول، اور میں ساتھ یہ کہتا جاتا تھا جوش میں، انا ابن الاقویٰ، میں ابن اقویٰ ہوں. الیوم یوم الرزع، اور آج کا دن یہ ماؤں کا دودھ پینے والوں کا دن ہے. یعنی وہ جیسے یعنی کسی کے اوپر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا تو آئیں. تو اس طرح کا انہوں نے یہ جوشیلا شعر پڑھا. وَأَرْتَجِزُ حَتَّى انْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ، میں یہ تیر چلاتا رہا یہاں تک کہ میں نے لقاح کو ان سے چھین لیا، چھڑوا لیا. استنقذت واستلبت منهم 30 بردة، اور میں نے ان سے یعنی لے لی 3 چادریں. واستلبت یعنی مال غنیمت کے طور پہ، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اور وہ بھاگے چھوڑ کے کیوں بھاگے تھے؟ کیونکہ بھاگنے میں ان کو دقت ہو رہی تھی.
تو اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے چادریں وہیں پہ چھوڑی اور بھاگ گئے. قالا، تو کہتے ہیں وجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے. فقلت، میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، قد حمیت القوم الماء، میں نے روک دیا تھا اس قوم کو پانی سے، وہم عطاش، وہ پیاسے ہیں، وابعث الیہم الساعہ، آپ ابھی ان کے پیچھے کسی کو بھیجیں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الاقبا، اے ابن اقبا، ملکتا فاسجح، یہ بڑا یعنی عربی میں محاورے کے طور پہ بھی بولا جاتا تھا جملہ، کہ جب آپ کسی پر غالب آ جائیں، ملکتا، آپ اس پہ ملکہ حاصل کر لیں، فاسجح، تو پھر نرمی کرو. تو مطلب یہ تھا کہ آپ نے اپنا مال لے لیا ان سے، اور بلکہ ان کا بھی لے لیا. اب اگر وہ بھاگ رہے ہیں تو نرمی کرو اور نہ ان کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ثم رجعنا، وہ کہتے ہیں پھر ہم پلٹ آئے. وَيُرْدِفُنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے اونٹنی کے پیچھے ردیف بنا لیا، یعنی پیچھے بٹھا لیا. حتی دخلنا المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. آگے بھی آئے گا کہ ان کے جو بھائی تھے عامر بن اقوا، وہ غزوہ خیبر میں شہید ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی دلجوئی کا معاملہ کیا. حضرت سلمہ بن اقوا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اس طرح کے جو باصلاحیت لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلاحیتوں کی بڑی حوصلہ افزائی اور قدر کیا کرتے تھے. ہاں جی، کوئی سوال اس حوالے سے؟ اگر نہ پھر آگے پڑھیں جی. غزوہ خیبر یہ ہم آغاز کر رہے ہیں. جی ایک منٹ شفیق صاحب. اس میں ایک تو جنگ کے کچھ حالات کا ذکر آئے گا. خیبر یہودیوں کے خلاف یہ جنگ تھی، اور وہ خیبر میں بیٹھ کے مسلسل مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر کے مشرکین کی طرف سے اطمینان حاصل کر لیا، تو مدینہ منورہ کے حفاظت کی غرض سے آپ نے جو چھوٹے چھوٹے اقدامات مزید کیے تھے، جو ہم نے پیچھے پڑا غزوہ احزاب کے بعد. تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے پھر یہ غزوہ خیبر، یعنی خیبر کے یہودیوں کو بھی قابو میں لانے کی اور ان کی شرارتوں سے مسلمانوں کو بچانے کی فکر کی. اور اس کے نتیجے میں یہ غزوہ خیبر، اور بالکل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر پہنچ گئے تھے تو پھر ان کو پتہ چلا، اور پھر مقابلہ ہوا صحیح، لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح کہ عام طور پہ جنگ میں ہوتا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھریلو گدے ہیں ان کے گوشت کو کھانے سے منع کیا، حالانکہ اس وقت وہ کھایا جا رہا تھا. اس کی دو تین وجوہات آگے احادیث میں، چار پانچ احادیث میں تذکرہ آئے گا، تو وہ دو تین وجوہات ہمارے سامنے آئیں گی. ان میں ایک وجہ تو یہ آئے گی کہ شاید یہ وقتی حکم تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وقتی حکم ہی مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں جو حرام جانور بیان کیے گئے ہیں تو اس میں یہ گدھا نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے گدھا حرام کہہ سکتے ہیں. تو وہ وقتی حکم کیوں تھا؟ کہتا کہ جب یہ مال غنیمت کے گدھے تھے اور اس کا خمس نکالنے سے پہلے ہی ان کو کھانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم دیا کہ تم یہ نہ کھاؤ، اور وہ پک رہا تھا اور پکی ہوئے گوشت کو ضائع کیا گیا. لیکن اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ وقتی حکم نہیں تھا بلکہ یہ ابدی حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی استعمال کرنے سے، کھانے کے لیے استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا. اور جو ایک روایت میں آئے گا کہ آپ نے گھوڑے کو کھانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی. اور یہ کیوں منع کیا تھا؟ اس کی ایک روایت میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ کیونکہ یہ عام طور پہ بار برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھروں کے اندر بھی اس کو یعنی کھانے کے لیے یا کسی دودھ وغیرہ کے لیے نہیں رکھا جاتا، بار برداری کے لیے رکھا جاتا ہے. تو اس بار برداری کی ضرورت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا. اور یہی وجہ احناف کے نزدیک جو گھوڑا ہے اس کے کھانے کے لیے استعمال نہ کرنے کی بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا بھی آپ کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن دیگر لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں کھانے کے لیے.
تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا تھا کہ جو گھریلو گدے ہیں ان کو آپ استعمال نہیں کریں گے کھانے کے لیے۔ اور اس میں آگے روایت آئے گی کہ ایک آدمی آئے، انہوں نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ گدے کھائے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ آگے اس نے کہا افنیت الحمر، یہ گدے فنا ہو گئے، یعنی ختم ہو رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بھئی گدوں کو کھانے کے لیے استعمال نہ کرو، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے منع کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اس کا تذکرہ آئے گا، دوسرا تذکرہ آئے گا جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے ان کو امہات المومنین میں شامل کرنے کے واقعے کا تذکرہ آئے گا۔ حضرت صفیہ کا نام تھا زینب بنت حیی ابن اخطب، اور یہ حیی ابن اخطب یہ سردار تھا تو اس کی بیٹی تھی، اور کنانہ بن ابی الحقیق یہ اس کے نکاح میں تھیں کہ جب غزوہ خیبر ہوا، اور ابھی یعنی بالکل نئی نئی شادی تھی، اور کنانا کو غزوہ خیبر میں قتل کیا گیا تھا اس کی دغا بازی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو یہ کہا تھا کہ بھئی آپ نے اس شرط پہ ہم آپ سے صلح کریں گے کہ آپ اپنے مال چھپائیں گے نہیں۔ تو کنانا نے حیی بن اخطب کا بہت سارا مال تھا، اس کو چھپا کے تو جھوٹ بولا کہ وہ سارا جنگ میں خرچ ہو گیا، لیکن بعد میں پکڑا گیا، اور اس کے اس دغا بازی کی وجہ سے وہ صلح سے باہر گیا، تو اس کو پھر قتل کیا گیا۔ اب وہ جب قتل ہوا تو جو مال غنیمت میں زراری یعنی ان کی جو یعنی خواتین اور دیگر جو قیدی آئے تھے ان کو جب تقسیم کیا گیا، تو ایک روایت کے مطابق حضرت صفیہ یہ دحیہ کلبی ان کے حصے میں آئیں، لیکن صحابہ کرام میں سے کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ سردار زادی ہیں، اور وہ اگر آپ کے حرم میں آئیں تو پھر ہی مناسب لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کی اجازت سے ان کو پھر یعنی اپنے حصے میں لیا۔ اور پھر اصول یہ ہے کہ اگر کوئی باندی ہے کسی کے ملکیت میں، یعنی اس وقت اصول یہ تھا کہ اس کا کم از کم ایک حیض استبرائے رحم کے لیے آپ جب گزرنے دیں گے تو پھر آپ اس سے یعنی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا استبرائے رحم ہوا تو پھر ان سے گفتگو ہوئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اور آزاد کر کے پھر ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ اور آگے تذکرہ آئے گا کہ ان کا حق مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کو ہی طے کر دیا تھا کہ آپ کی آزادی ہی آپ کا حق مہر ہے، اور اسی حق مہر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اس سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ مال کے علاوہ حق مہر کوئی خدمات وغیرہ ہیں وہ بھی حق مہر بن سکتی ہیں، لیکن احناف کا موقف یہ ہے کہ نہیں، مال ہی بنے گا۔ تو یہ دو روایات ہیں جس سے استدلال کیا جاتا ہے، ایک وہ تعلیم قرآن پر نکاح والی روایت، اور ایک حضرت صفیہ کے نکاح والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دے کر ان سے شادی کی تھی۔ اور حضرت صفیہ کیونکہ یہ یہود کا قبیلہ تھا ان کا، اور ان کا نسب حضرت ہارون کے ساتھ ملتا تھا، تو بعد میں جب سوکنوں میں نوک جھونک ہوتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کو یہودیہ کہہ دیا، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دلجوئی کے لیے کہا کہ تم کہو کہ میں اس طرح میں انبیاء کی اولاد میں سے ہوں۔ تو ایک یہ والا واقعہ غزوہ خیبر میں آئے گا، اس میں جو گدے کا یعنی گوشت حرام قرار دینا حضرت صفیہ والا، اور پھر خیبر کا جو بڑے قلعے تھے ان کی فتح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرچم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اس وقت دکھنے آئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا لعاب لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ والا واقعہ بھی اسی میں آئے گا، تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں پھر ذرا جلدی پڑھیں گے کیونکہ
یہ واقعات ہم نے عام طور پہ پڑھے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی السلام شفیق علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، ہاں وہ جی، پھر جو گدوں کا ہے، اب جو لوگ گدے وہ ذبح کرتے ہیں اور بیچتے ہیں گوشت، تو وہ پھر حرام ہے کہ وہ کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں جی وہ حرام ہے، کیونکہ ٹھیک جمہور کا موقف ہے، صحابہ کرام کا بھی موقف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گھریلو گدوں کا گوشت کھانا ناجائز قرار دے دیا تھا، اور ٹھیک ہے روایات اتنی زیادہ ہیں کہ یہ یعنی اس میں گنجائش نہیں نکلتی، تو جی۔ اس لیے یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ اور سر گھوڑے کا؟ گھوڑے کا کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ احناف کا موقف یعنی معلول بالعلت ہے۔ معلول بالعلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ بار برداری، تو جی لیکن بہت سارے ممالک میں یہ کھایا جاتا ہے، ترکی میں تو میرے خیال سے عام مل جاتا ہے گھوڑے کا گوشت بھی، تو اس ٹھیک ہے میں وہ یعنی ایک قسم کا جمہور کا موقف نہیں ہے، احناف کا ہے، لیکن وہ بھی معلول بالعلہ ہے، وہ اس کی علت بتاتے ہیں، اور علت وہی ہے جو گھریلو گدوں میں ہے، یعنی بار برداری وغیرہ والی۔ لیکن بہرحال اس میں موقف موجود ہے دیگر فقہا کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اس میں جی۔ اگر کوئی احناف کی دلیل پر مطمئن ہے تو وہ نہ کھائے، لیکن اگر جو دوسرے کی دلیل پر مطمئن ہے تو وہ کھا بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے ہمارے ملک میں دونوں کا ہی نہیں کھایا جاتا، تو چوری چوری تو وہ شاید پتہ نہیں کس کس کا کھلا دیتے ہیں، اللہ ہی جانے۔ ہاں یہاں پہ زیادہ تر احناف کا موقف ہے نا، یہ برے صغیر اور ادھر کے افغانستان کے پرے کے ماوراء النہر کے جو علاقے ہیں یہاں پر احناف فقہ حنفی کا زیادہ چلن ہے، اس وجہ سے عام طور پہ یہاں پہ وہ گھوڑے کا گوشت بھی اسی طرح دیکھا جاتا ہے۔ جی سر، ایک دفعہ نا مجھے یاد ہے جب میں ایف ایس سی میں تھی، تو ہمارے تانگے والے کے گھوڑے کی نا ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تو وہ بڑا پریشان تھا، تو وہ پھر اس طرح اگر وہ جانور جو ہے وہ چل ہی نہ سکے، گھوڑا جو ہے خاص طور پہ، تو وہ پھر اس کو ایسے ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ یہاں پر تو ایسے ہی کرتے ہیں، گھوڑا اور گدھا اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ عام طور پہ جلدی جڑتی نہیں ہے، جی لیکن یہاں پر تو ایسے ہی کرتے ہیں، اس کو ترکی ٹھیک، بھیج دینا چاہیے، وہاں پہ وہ کاٹ کے کھا لیں صحیح۔ گے۔ اتنا کرایہ کون لائے ہن؟ چلو ہاں جی شفیق صاحب بسم اللہ کریں جی۔ باب غزوة خيبر وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم آمر خيبر حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسبيق فأمر به فسري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمزمز ومزمزنا ثم صلى ولم يتوضأ۔ ہاں جی یہ پہلی روایت ہے، اور اس کو سوید بن نعمان یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے سال نکلے، حتی اذا کننا بالصحبہ، یہاں تک کہ جب ہم صحبا، صد الصحبا یا صحبا یہ دونوں لفظ بولے جاتے ہیں، تو ہم جب وہاں پر پہنچے تو وحیہ من ادنا خیبر، یہ خیبر سے پہلے کی جگہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے کچھ کھانے کے لیے منگوایا، ثم دعا بالازوادی، زادیرہ جو کھانے کے لیے ہوتا ہے وہ آپ نے وہ منگوایا، فلم یؤت الا بالسبیق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ستو ہی لائے گئے، امر بھی آپ نے اس کو حکم دیا، فسریا اس کو ملایا گیا، یا اس کو پانی میں مکس کیا گیا یا کسی گھی کے ساتھ ملا کے تو کچھ وہ ملیدہ سا بنایا گیا، فاکلا و اکلنا، آپ نے بھی کھایا ہم نے بھی کھایا،
ثم قام الى المغرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب آپ کھڑے ہوئے مغرب کی نماز کے لیے، فمزمزا و مزمزنا، آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی، ثم صلی ولم يتوضا، آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ یہ روایت عام طور پہ قرون اولا میں جو اختلافی مسائل تھے 3 4، ان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ مما مست النار، ایسی چیز کہ جس کو آگ نے چھوا ہو اس کو کھانے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے یعنی رد کے طور پہ یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے ستو کھائے، ستو جو کو بھون کے تو اس کا بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مما مست النار میں آ گیا، اور آپ نے پھر عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز اسی وضو سے پڑھی صرف کلی کی، اس کا مطلب ہے کہ مما مست النار سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، تو آپ نے اسی وضو سے جب مغرب کی نماز پڑھ لی ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك، وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يخدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إن إذا سيخ بنا أبينا وبالسباخ أولوا علينا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسیاح، یہ وبالسياح سیاح لفظ ہے یا جی۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديد، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نارا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهرقوها ونغسلها. قال أو ذاك. فلما تصافى القوم كان سيف عامر قصير فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب أين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال ما لك؟ قلت له فداك يا أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشابه مثله. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم قال نشأ بها. ہاں جی، یہ وہ واقعہ ہے جس میں عامر بن اقوا جو حضرت سلمہ بن اقوا کے بھائی تھے ان کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ بڑے شاعر آدمی تھے، اور جب یہ خیبر کے موقع پر لشکر روانہ ہوا ہے تو کیونکہ لمبا سفر تھا، اور جب ایسے لوگ جمع ہو کے جاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ جوش بڑھانے کے لیے، سفر میں تھوڑا رونق لگانے کے لیے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلمہ بن اقوا
فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے الی خیبر، خیبر کی طرف، فسرنا لیلن، ہم نے رات چلے، ساری رات چلے، یعنی رات کے وقت ہم چل رہے تھے. فقال رجل من القوم، اس قوم میں سے ایک آدمی نے لعامر، عامر کو کہا، یا عامر الا تسمعنا من ہنیہاتک، کیا تم اپنی ہنیہات، ہنیہات کا مطلب ہے ہنی ان، یہ مبارک کے لیے استعمال ہوتا ہے، خوشی کے اظہار کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں خوش کرنے کے لیے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ اس میں سے ہمیں کچھ نہیں سنائیں گے، یعنی اپنی شاعری وغیرہ. فکانا عامر رجلا شاعرا، تو عامر ایک شاعر آدمی تھے. فنزل یحدو بالقوم، وہ نیچے اترے اور ہدی یا ہدی، یہ ہدی خاں ہوتا ہے کہ ہدی خاں ہوتا ہے، یہ ہدی یا ہدی، یہ ان اشعار کو کہا جاتا ہے کہ جو سائق یعنی اونٹوں کے آگے چلنے والے وہ پڑھتے ہیں، اور اونٹ پھر ان کی لے میں، ان کی رفتار ذرا یعنی ردم میں آ جاتی ہے. تو انہوں نے ایسے پڑھنا شروع کیا، اور یعنی ذرا لے میں پڑھا. اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پا سکتے. ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہی ہم کوئی صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے. فاغفر فداء لک ما ابقینا، ابقینا یا متقینا، یہ دونوں ہی الفاظ یعنی آتے ہیں. ہمیں معاف کر دے، فداء لک، ہم آپ کے لیے فدا ہیں، ما ابقینا، جب تک کہ ہمیں ہماری سانس میں سانس ہے یا ہم زندہ ہیں یا ہماری بس میں ہے. وثبت الاقدام، ہمارے قدموں کو ثابت کر دے. ان لاقینا، اگر ہماری ان کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے، ہم ان سے ملیں تو ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا. والقین سکینۃ علینا، ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما، ڈال دے. انا اذا صیح بنا، بے شک ہم جب ہمیں پکارا جاتا ہے، یہاں سے مراد ہے کہ جب شرک کی طرف ہمیں پکارا جاتا ہے، ابینا، تو ہم انکار کر دیتے ہیں، یعنی آپ کی عبادت کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وبالسیاحی، اور چیخ و پکار کے ساتھ، اولو علینا، وہ ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں یا ہم پر ہجوم کیے ہوئے ہیں، ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں. اولو علینا یہ اس معنی میں آئے گا. تو یہ بڑے زبردست اشعار تھے. تو اس میں توحید کا بھی تذکرہ تھا، اس میں ذرا جوش بھی دلایا جا رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند آئے. تو آپ نے پھر پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من هذا السائق، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا عامر بن الاقوا، یہ ابن اقوا، عامر بن اقوا ہیں. آپ نے یہ دعا دی، یرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے. اب جو پہچاننے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس یعنی جہاد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دے رہے ہیں، تو جہاد میں اللہ کی طرف سے رحمت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. تو انہوں نے اندازہ لگایا اور انہوں نے پھر اس کا اظہار بھی کیا. قال رجل من القوم، ایک آدمی نے کہا، واجبت یا نبی اللہ، کہ اللہ کے نبی اس پر تو واجب ہو گئی. اب یہاں پر واجبت کا مطلب ہے کہ شہادت اس کے لیے واجب ہو گئی. اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا، لولا امتعتنا بھی، آپ کاش کہ آپ اس سے ہمیں مزید نفع اٹھانے دیتے، یعنی آپ نے یہ دعا کی اب یہ شہید ہوں گے، تو اگر آپ یہ دعا نہ فرماتے تو یہ مزید زندہ رہتے ہمارے درمیان میں اور ہم اس سے مزید نفع اٹھاتے. تو یہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ بات کو پکا کرنے کے لیے ہم جیسے کہتے ہیں کہ اب تو یہ گویا کہ شہید ہوں گے. یہ اس تناظر میں ہی انہوں نے کہا. فاتینا بخیبر، خیبر پہنچے، فحاصرناہم، ان کا محاصرہ کیا، حتی اصابتنا مخمصۃ شدیدۃ، ہمیں بہت سخت مصیبت یعنی بڑی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. ثم ان اللہ تعالی فتحها علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے خیبر کو ان کے لیے فتح کر دیا. فلما انس الناس مساء اليوم، جب لوگوں نے شام کا یعنی اس دن کی شام کی، الذی فتحت علیہم،
کہ جس شام میں خیبر فتح ہوا تھا، اوقدو نیران کثیرت، انہوں نے بہت آگ جلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہادہ النیران، یہ آگ کیسی ہے اور یہ کس چیز پر چلا رہے ہیں، تم جلا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا علی لحم، گوشت پکا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا علی ای لحم، کون سا گوشت؟ انہوں نے بتایا لحم حمر جو گھریلو گدھے ہیں ان کا گوشت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے مطابق فوراً کہہ دیا احریقوہا، اس کو انڈیل دو اور اس کے برتنوں کو توڑ دو. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اون نحریقوہا، کیا ہم اس کو انڈیل دیتے ہیں، ونغسلھا، اور برتنوں کو دھو لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اوذاکا، ٹھیک ہے یہ کر لو. فلما تصاف القوم، جب قوم یعنی آمنے سامنے ہوئی، تصافہ کا مطلب ہے کہ قوم کی لڑائی ہوئی، یعنی مڈ بھیڑ ہوئی. کان سیف عامر کثیرن، عامر کے پاس چھوٹی تلوار تھی. کئی لوگوں کو لڑائی میں مختلف قسم کے ہتھیار چلانے کی مہارت ہوتی ہے، تو ان کے پاس وہ چھوٹی تلوار تھی، وہ ماہر تھے اس کو چلانے میں. فتناول بھی ساق یہودی، انہوں نے کوشش کی ایک یہودی کی پنڈلی کو لینے کی، یعنی اس سے مارنے کی، لیضربہ، تاکہ اسے ماریں. ویرجع ذباب السیف ہی، اب ان کے جو تلوار تھی اس کی نوک یہ پلٹی، یعنی وہ وار خالی گیا تو وہ ایسے کر کے پلٹی. فاصاب عین رکبتی، اور ان کے گھٹنے کے اوپری حصے کو جا لگی، عامر کے رکبت عامر. فمات منہ، اور اسی زخم کی وجہ سے وہ شہید ہوئے. فلما قفلوا، جب یہ واپس آ رہے تھے، سلمہ کہتے ہیں رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، وہو آخذ بیدی، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اور آپ نے پوچھا ما لکا، ظاہری بات ہے کہ یہ ایک تو بھائی ہے وہ شہید ہو گیا، اور پھر اوپر سے جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اپنی ہی تلوار سے ایک آدمی اگر فوت ہو جائے زخم لگ کے، تو یہ مشابہت ہے خودکشی سے، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا. اور خودکشی کے بارے میں یعنی شریعت کا حکم ہے کہ وہ آدمی یعنی دوزخ میں جائے گا، اس کو سزا ملے گی. تو اس وجہ سے وہ ذرا افسردہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا اور آپ نے پھر دلجوئی فرمائی. ما لکا، تمہیں کیا ہوا؟ قلت لہو، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی فدا کا ابی و امی، میرے والدین آپ پر قربان ہوں. زعموا، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان عامرا حبط عملہ، کہ عامر کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قذب من قالہ، جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے. ان لہ الاجرین، اس کے تو دگنا اجر ہے. وجمع بین اصبعیہ، اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کو گویا کہ سامنے کر کے بتایا کہ اس کو دگنا اجر ملے گا. انہ لجاہد مجاہد، اس نے تکلیف بھی برداشت کی، مجاہد اور جہاد بھی کیا. قل عربی مشى بها مثلہ، تو آپ نے یہ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ جملہ، کم عربیوں میں سے کوئی عربی ایسا نکلا مشى بها مثلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشأ بها کا لفظ استعمال کیا، یعنی جو ان کی طرح پروان چڑھا ہو، اتنا باصلاحیت ہو کہ وہ جہاد میں شرکت بھی کی ہے، اس میں شہادت بھی پائی ہے، اور پھر اپنے شعار کے ساتھ لوگوں کا جذبہ اس کو بھی برانگیختہ کیا ہے. تو یہ وہ واقعہ ہے جس میں عامر بن عقبہ جو حضرت سلمہ بن عقبہ تھے ان کے بھائی کی شہادت کا واقعہ ہوا. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. ایکسکیوز می سر، وہ بھی وہ ہاں جی، پیچھے جو پہلی حدیث تھی اس میں لابا تئی آپ نے بتایا، دو لابے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، لابا مدینے کے جو یعنی شہر جو اس وقت تھا اس کی باؤنڈریز پہ، جس طرح لاوا ہوتا ہے، لاوا کسی آتش فشاں کے پھٹنے سے جو لاوا نکلتا ہے، اس طرح کی چٹانیں تھیں. تو لابا تئی، لابا یہ مدینے کے شہری حدود کو کہا جاتا تھا دونوں طرف. تو عام طور پہ یہ جو سنیت الوداع، جہاں پر لوگ اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، یہ اس کے قریب ہی کہیں کوئی جگہ تھی. تو لابا
یعنی ایک طرف کی چٹانیں اور لابا دوسری طرف کی چٹانیں، درمیان میں شہر ہے، تو اس کو کہتے ہیں لابتئی، لابتین. تو لابتئی ہا کا مطلب کہ مدینے کی ان دو حدود تک میری آواز گئی. ہاں جی، واضح ہوا؟ جی جزاک اللہ سر. ہاں جی، پڑھیں جی شفیق صاحب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم. استاد جی، اس سے آگے کیا لفظ ہے؟ لم لم یقر، یہ غائن سے ہے، یغر بہم، یہ غلط لکھا ہے، لم لم یغر بہم. جی. لم يغر بهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود بمساخيهم ومقاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أخبرنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساقي فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنه رجس. جی، فإنه رجس. اچھا، استاد جی تشریف لے آئے ہیں. چلیں میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے کل پڑھیں گے. تو حضرت انس رضی ایکسکیوز می اللہ سر، تعالیٰ یہ عنہ. جو جی آپ نے بک کھولی ہوئی ہے اس میں، جی جی. سر جو آپ نے بک کھولی ہے اس میں لکھا ہے فَإِنَّهَا رِجْسٌ، تو غلط لکھا ہوا ہے، فَإِنَّهُ ہونا چاہیے. نہیں نہیں، یہ حمر اگر جمع ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ گرامیٹیکلی جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں جی ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر واحد ٹھیک ہے، مؤنث کی ضمیر بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو حمر، ٹھیک ہے، حمیر، کیونکہ آپ اس نے کی بھی انہو پڑھا ہے اور بھائی نے بھی انہو پڑھا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ پھر یہ کیا وجہ ہے یہاں پہ. نہیں انہا ٹھیک ہے اس کی. ہاں جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا خیبر لیلا، رات کے وقت آپ خیبر پہنچے تھے. وکانا اذا اتا قوما بلیل، جب آپ کسی قوم پر رات کے وقت پہنچتے، لم یغر بہم، تو آپ ان پر غارت نہ کرتے، یعنی حملہ نہ کرتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. یعنی صبح صبح جب یعنی غلس ہوتا تھا، غلس لوگ ابھی بیدار ہونا شروع ہوتے تھے، تو اس وقت پھر فلما اصبح، جب صبح ہو گئی، خرج الیہود بمصاحیہم ومقاتلہم، یہود اپنے پھاوڑے اور اپنی ٹوکریاں، مقاتل ٹوکریاں اور مساحی یہ کسیاں اور پھاوڑے جس سے زمین کو نرم کرتے ہیں، تو وہ لے کر نکلے کھیتی باڑی کے لیے. فلما رأوہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قالو، تو انہوں نے پھر یہ کہا. اب ظاہری بات ہے ان کے لیے ایک ناگہانی صورتحال تھی، تو انہوں نے کہا محمد واللہ، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، محمد والخمیس، اور محمد اور ان کا لشکر بھی ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خربت خیبر، خیبر اب خراب ہوا، یعنی اب ہم پہنچ گئے ہیں تو اب خیبر کی خیر نہیں ہے. انا اذا نزلنا بساحت قوم، جب ہم کسی قوم کے ساحہ میں پہنچتے ہیں، اترتے ہیں. ساحہ کا مطلب ہے گھر کے اندر کس کو کہتے ہیں، جو وہ کیا ہوتا ہے، صحن، 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 ہاں. میدان. تو ہم، جی عطر صاحب کیا فرمایا؟
میدان کہہ سکتے ہیں، ہاں میدان کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر صحن مراد میدان ہے۔ استاد جی کہہ سکتے ہیں۔ جی جی جی، تو ہم کسی قوم کے صحن میں جب اترتے ہیں تو فساء صباح المنذرین، تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی یہ صبح بڑی بری ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان پہ کیونکہ حملہ کیا تھا، تو جب آپ حملہ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ تو نہیں کہتے جی ہم آ گئے ہیں تو ہم آپ پر بڑی نرمی کریں گے یہ وہ، تو آپ نے پھر ان کو ڈرانے کے لیے جملہ بولا۔ تو یہی واقعہ آگے بھی ہے، حضرت انس بن مالک سے ہی روایت ہے، سبحنا خیبر بکرتن، ہم صبح صبح خیبر میں پہنچ گئے، فخرج اہلھا بالمساحی، تو اس کے خیبر کے رہنے والے یہ اپنے پھاوڑے وغیرہ لے کر نکلے، فلما بصروا بالنبی، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا محمد واللہ، محمد والخمیس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر تکبیر کہی، اللہ اکبر، خربت خیبر ان اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ تو اب وہ کہتے ہیں فاصبنا من لحوم الحمر، ہم نے گدوں کے گوشت میں سے لیا، یعنی ہمیں پہنچا، فنادا منادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا دی، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کر رہے ہیں، ان لحوم الحمر، یعنی گدوں کے گوشت سے، فانھا رجس، یہ ناپاک ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، یہ آگے بھی احادیث میں آئے گا، تو انشاءاللہ ہم اس سے اگلی روایت سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ استاد جی تشریف لے آئے ہیں، حضرت بڑی معذرت ہے، تھوڑا سا وقت آپ کا